दाता गंज बख्श अली अजवेरी ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा मिस्र में कहत पड़ गया था, सब लोग परेशान थे। एक दरवेश थैला लेके बाजार से सौदा लेने आया भी बड़ा टहलता टहलता, सौदा भी खुश खुश खरीदा, वापस भी निकला तो हंसते हुए। तो अब सारे लोग परेशान हो तो एक बंदा हंसे तो जरा अजीब लगता है। तो कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है जब कहत पड़ा हुआ है, सब लोग परेशान हैं और तू इतना टहलता मचलता आ रहा है जा रहा है। तो वो कहने लगा, तुम परेशान होंगे, जिस आका का मैं गुलाम हूं ना, उसने अपने भड़ोले गंदम के टाइम से भर लिए थे। हमारे घर के अंदर सारा कुछ मौजूद है, लिहाजा हमें फिक्र कोई नहीं। दाता गंज बख्श अली अजवेरी फरमाते हैं, ये जो कहा ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के बंदों को गम और खौफ कोई नहीं। उसकी वजह यह है, उन्हें पता है रब के खजाने भरे हुए, मालिक के भरे हुए खजाने हैं। वो जब चाहेगा अपने बंदों के लिए वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जब देगा बेहिसाब अता कर देगा, वहां से देगा गुमान भी नहीं होगा। रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, उनकी तबीयतों में ठहराव होता है, उनका दिन इस तरह का होता है कि वो ज्यादा उलझते नहीं, जाहिलों से बहसें नहीं करते, बल्कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर जाहिल उनसे बहस करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। उनका दिन ये है कि उनकी तबीयत में आजिज़ी है। मैं और आप बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, जल्दबाजियाँ, उलझे हुए, बार बार सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर प्रोग्राम और बना लेते हैं, शाम को इरादा फिर बदल जाता है। रब के बंदे यकीन कामिल वाले, उनके अकीदे पुख्ता, नजरियात पर पूरे तौर पर कायम। दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को ना मुतमईन करती हैं। एक, अगर उसके पास जायज पैसा हो और वसी हो तो बंदा मुतमईन रहता है, और दूसरा, अगर उसके पास इल्म हो तो इल्म बंदे में ठहराव पैदा करता है। अल्लाह के बंदों में, आपको पता है, ये जो अल्लाह वालों के पास बैठकर लोग अल्लाह वाले हो जाते थे, उसकी वजह यह थी कि वो यकीन वालों के पास बैठते थे तो उन्हें यकीन नसीब होता था। हाँ, हम बैठते बेयकीन। वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आ गया तो उसने आके कहा, हुजूर लोग तंग बड़ा करते हैं, रिश्तेदार भी दोस्त भी, ये सारे कहते हैं आजकल अपने मशाइख, तो कोई नुस्खा बताएं। हज़रत ख्वाजा साहब फरमाने लगे, नुस्खा एक ही है, मोहब्बत करनी शुरू कर दे। उसने भी वही कहा जो आप सब और मैं कहते हैं ना। उसने कहा, जी मैं तो बड़ी करता हूं, पर सामने वाले उसका जवाब ठीक। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। अल्लाह वालों की तबीयतों में ठहराव होता है, वो अपनी राय बार बार बदलते, बोलिए राय बार बार बदलते। जो कह दिया सो कह दिया। कहा मैं मोहब्बत करता हूं पर वो फिर भी मुझे तंग करते हैं। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, पुत्र नुस्खा यही है, करना प्यार ही है। अगर एक दो खुराक से फर्क ना पड़ा तो खुराकें बढ़ा देना, मोहब्बत में इजाफा कर देना, अकीदत में इजाफा। आपकी तबीयत में ठहराव आए, आप जहां हो ना, फिर वहां थोड़ा सा बेयकीन बातें करते हैं लोग, कमजोर बातें करते हैं, ठहराव नहीं, बुर्दबारी नहीं, हिल्म नहीं। रब के बंदों में बला की बुर्दबारी। हमारे यहाँ जो जिसकी नई बात सुनते हैं हम उसके पीछे लग जाते हैं। जिसने नई कहानी छेड़ दी हम भी उसके, जिनने लाया गली उजनाली चली,
او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے، وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے، تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ کہیں کھڑے ہو، آپ میں بردباری ہو، آپ میں علم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو، آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی اسی سادے بندے ہاں، سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا، پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا، اس نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے، تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے اسے شہد پلا، وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما۔ آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ، میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہیں نا، آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا آپ ہر وقت باتیں کریں گے۔ میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پانا، پر اے بال گل نہیں سنتے، پتر تے نوں تے بالکل نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جی، اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے میں چلا گیا، بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو تہنوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا، بڑا نرم غذا۔ میں کہا نہیں کوئی شے، تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئیں، سارے خیر ہے۔ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے،
تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے۔ اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کیا میں نے ہار جانا ہے، میں نے ہارنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا۔ تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے۔ جاہلوں سے بندہ جیت سکتا۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تسی ناراض ہو گئے، میں نے پتا تھی تسا ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا۔ تو جھگڑا تو تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو تو نے زیادہ کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا، تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لیں، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر، تو میں کہا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پانچوں کے نیچے، ماں باپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگتا۔ او یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ۔ بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو کہتا ہے میں نے جیتنا ہے بیوی سے، نہ میں تجھے قصور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے۔ او میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، عقیدے کی کبھی بات ہوگی تے پھر ایک سٹ تے پکڑا کوار کندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ۔ اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی۔ آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے، یہ اسے بڑا مسئلہ ہے۔ او خدا کے بندو کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی۔ آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا۔ وہ اللہ رومی کہتے ہیں گڑے
گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا. شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو ہی عمر قید کی سزا ہوتی ہے. اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ جاہلوں سے بحثیں کریں گے؟ آپ ایسے لوگوں سے؟ ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا. تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے عزیز جاہلوں سے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے. اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا. اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے. میں ان دوستوں سے بھی میں نے کہا یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا. استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے نظر کرم قد کوئی، کہ میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادن اسے در ملی نہ ٹوئی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہو. سے ثبوت نہ پوچھو میں. فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. میرے عزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی. لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے. اللہ 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 کرتے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ رہے، نہ کوئی ساٹا دردی. وہ چپ کر کے اپنے کیف میں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اچانک رات کا ٹائم تھا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے، پیر پہ پیر آیا نا تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو، یہی کہتے ہیں نا. تو اس نے بھی کہا حال انتم العاما، کیا آپ اندھے ہیں؟ پیر پہ کیا کسے دیا؟ بادشاہ درویش. یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے، یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناز نخرے، یہاں تو معافی کوئی نہیں، یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. کہا آپ اندھے ہیں؟ آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے. یہی تو دل دریا سمندروں ٹونگے، کون دلاں دیاں جانے، اے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے. ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. مٹ گئے وہ لوگ، مٹ گئے. آپ اندھے؟ تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی. کیا ہوا جناب؟ اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا. کہا ہے
فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے. اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں. اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا, عداوت نہیں رکھتا, اس کا سینہ صاف رہتا, وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے, وہ الجھاؤ پیدا نہیں. معاف کرنا تو ختم ہے, 2 منٹ میں معاف کر دینا, 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے. اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں, الجھاؤ نہیں. اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا, وہ نہ ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں, چڑھانا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے, اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا, اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا. اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے. لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا. بھائی آپ نادان ہیں, جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے. یہی تو آپ کا کمال ہے. یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. کہنے لگے نہیں وہ مصروف آدمی, ان کو لینا ٹائم ہی نہیں, چھوڑ. اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے. تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا چیر سن کے آیا. فرمان لگے پھر سجن تے تم ہی نہ ہویا جیڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں. اگر یہ یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا, اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی. ہاں ہاں کی ہے تو اس نے کہانیاں سنائی ہے نا. ہمیں لوگ چڑھاتے, ہم چڑھ جاتے. کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی, عداوتیں. جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے, چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے. آپ کا دل کشادہ ہو, طبیعت بڑی ہو. فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے, اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. کوئی بھی آ جائے, حضور میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے, کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے, کانگ شریف سے چل کے جائے, کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے, حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے, بس آ جائے. جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے, جھولی بھر کے. کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ, اس کا دل کشادہ ہوتا ہے, اس کی روح کشادہ. ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی, دلی میں بڑا نام تھا. جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا, پیار لوگ کرتے ہیں, تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں, حاسدین. اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے. میں اپنے دوستوں کو کہنا روز, کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے, آج بھی ایسی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے. اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے, وہ آتا ہے بندہ بڑا فقیر ہے, تو جنہوں نہ دئیے وہ کہتا ہے کوئی نخرہ ہے. لوگ غلط نہیں ہوتے, بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے. ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں, ہمارا مزاج گڑبڑ. حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا, ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے, اور 4 دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے. بادشاہ کو حسد ہو گیا. بادشاہ لوگ, امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں. ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر. ایک طوائف تھی, اس طوائف کو پیسے دیے, بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, آپ نے توجہ کرنی ہے, تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں.
بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم، کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ، میں دکان پہ گیا ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے، تو اڈی نہیں گل کردا، پر چلو جدی گر نہ سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے، کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، لیکن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا اصلی لے جا، اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کہ حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے، تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی، اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈس لیں۔ آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں، دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے، تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ تب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹون نہیں ماریں گے، وہ مریں گے نہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں، آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے۔ ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں، جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں
یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے۔ فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا رازق۔ یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو، یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی ہے۔ لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی، کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ، تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔
یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، لہذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا ہے۔